अस्सलाम वालेकुम। अक्सर दोस्त पूछते हैं कि शायरी में नए नए मज़ामीन कैसे लाते हैं और बिल्कुल अलग थलग काफिया और रदीफ कैसे बनाते हैं और कैसे इसमें कलाम लिखते हैं। आमतौर पर ऐसे सवालात नए सीखने वाले दोस्तों के होते हैं। तो आइए हम सीखते हैं शायरी में नए मज़ामीन के हुसूल के तरीक़े और मुनफरिद काफिया और रदीफ के तकाज़े। देखें, नए सीखने वाले दोस्त पुराने मज़ामीन को अपने लफ्ज़ों में अदा करने से अपनी मश्क का आगाज़ करते हैं। फिर जब वो इस मैदान में ज़रा पुख्ता हो जाते हैं तो किसी के तवज्जे दिलाने से या खुद ही अपने कलाम में नए मज़ामीन की तिश्नगी महसूस करने लगते हैं। अगरचे बरते जा चुके मजमून को मुनफरिद पैराए में मुनफरिद तरीक़े इजहार के साथ पेश किया जाए तो कारी उसमें भी ताजगी महसूस करता है और शायर के अंदाज़े बयान से लुत्फ अंदोज होता है। लेकिन नए मज़ामीन पर मुश्तमिल अशार कलाम की जीनत होते हैं और सिर्फ आवाम ही नहीं बल्कि खवास भी उन पर दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। अब मसला ये है कि नए मज़ामीन कहाँ से लाए जाएं और मुनफरिद तरीक़े इजहार कैसे अपनाया जाए। देखें, मज़ामीन की आमद में ज़ाती मुताले, मुशाहिदे, फ़हम फ़रासत, रुझान और अताए रब्बी वगैरह का दखल होता है। सो इस वीडियो को अपने मुताले और मुशाहिदे का हिस्सा समझ लीजिए। इसके 3 तरीक़े हैं। देखें, सबसे पहला तरीक़ा मुनफरिद काफिया और रदीफ का इंतखाब है। एक ऐसे काफिये का इंतखाब जिस पर पहले कोई ख्याल मौजू नहीं हुआ, आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर करेगा। इसी तरह मुनफरिद रदीफ भी नया सोचने की तरगीब देती है। मिसाल के तौर पर, हमसे तो ये गठरी भारी है। मिसरा कुछ खास नहीं, लेकिन वक्ती तौर पर यही जहन में आया। अब काफिये लाएं, पगड़ी, तगड़ी और इस तरीके के और भी। ठीक, अब आप पगड़ी को लेकर मजमून सोचना शुरू करते हैं। एक तो ये कि मुमकिन है आपके कलाम में पगड़ी को लेकर कोई शेर न हुआ हो। दूसरा ये कि रदीफ भारी है, आपके लिए एक नई जहत मुकर्रर कर रही है और आपको पाबंद कर रही है कि आप किसी मुश्किल काम की निशानदेही करें। काफिया और रदीफ मिलकर तकाजा करते हैं। काफिया और रदीफ मिल जाएंगे तो ये होगा पगड़ी भारी है। पगड़ी काफिया, भारी है रदीफ। ठीक है। अब ये क्या तकाजा करते हैं? ये तकाजा करते हैं कि कोई ऐसा मजमून लाएं जिसमें आप बता रहे हों कि सरदारी करना, क़यादत करना या किसी मुहिम की जिम्मेदारी कबूल करना आसान काम नहीं होता। इसी सूरत में आप कह सकते हैं कि पगड़ी भारी है। ये महज समझाने के लिए है, वरना मशाक शायर बिल्कुल मुतजाद मजमून भी ला सकता है। इसी तरह तकड़ी यानी तराजू, तराजू को लेकर आप एक मजमून सोचना शुरू करें तो ये लफ्ज अपने माना व मफहूम के हवाले से अदल और इंसाफ से मुताल्लिक मजमून का तकाजा करता है। और फिर रदीफ मिलकर तकड़ी भारी है आपके लिए जहत मुतय्यन कर रही है कि ऐसा मजमून लाएं कि कुछ लोगों या रिश्तों में इंसाफ करना, दो फरीकों के दरमियान मुनसिफी करना या अपने ही दिमाग और दिल के माबैन जारी कशमकश में अदल पर मबनी फैसले तक पहुंचना एक मुश्किल अमर है। ये बात तो समझ में आ गई कि मुनफरिद काफिया और रदीफ का इंतखाब नए मज़ामीन लाने का एक जरिया हो सकता है। लेकिन इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये बात समझाना है कि जब आप नई और मुनफरिद रदीफ का इंतखाब करते हैं तो आपको रदीफ के तकाज़ों को भी समझना चाहिए। इसी सूरत में आप मुनफरिद रदीफ से फ़ायदा उठा सकते हैं और नए मज़ामीन निकाल सकते हैं। मुनफरिद या कदरे तवील रदीफ एक नई जहत मुहैया करने के साथ साथ कदगन भी लगाती है कि मज़ामीन एक ख़ास दायरे से बाहर न जाएं। आसान लफ्ज़ों में यूँ समझें कि आपको एक ज़मीन में जितने भी अशार कहने हैं, हर शेर के तकरीबन 1/4 हिस्से का तयन आप रदीफ की सूरत में
پہلے سے کر چکے ہیں، یعنی ہر شعر کے 2 مصروں میں سے تقریباً آدھا مصرع تو آپ نے لازم کر لیا کہ ردیف ہی ہوگی۔ اب آپ اس آدھے مصرے کے پابند ہو گئے کہ ہر صورت اسے شعر میں درست بٹھانا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ باقی 1.5 مصرع اس آدھے مصرے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو، ورنہ شعر درست نہیں ہوگا۔ جبکہ دوران اصلاح بہت سے نئے شعراء کو دیکھا ہے کہ وہ ایک مشکل ردیف کا انتخاب تو کر لیتے ہیں، لیکن پھر ردیف کی بنائی گئی باڑ کو پھلانگتے رہتے ہیں، گویا ان کے ذمے صرف قافیہ نبھانا ہے، ردیف تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ایسی صورت میں ردیف اپنی افادیت کھو کر شعر پر بوجھ محسوس کرنے لگتی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس شعر میں ردیف نہیں نبھا سکے تو پوچھتے ہیں کہ ردیف نبھانا کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں، معانی کا ادراک، ہر لفظ اپنا مستقل معنی رکھتا ہے اور بعض الفاظ ایک سے زیادہ حقیقی اور مجازی معنی رکھتے ہیں۔ مشق کی ابتدا کرنے سے پہلے ردیف میں موجود ہر لفظ کے حقیقی اور مجازی معنی ذہن نشین کر لینے چاہیے، یا کم از کم ردیف جن الفاظ پر مشتمل ہے ان الفاظ کے مجموعے کے حقیقی اور مجازی معنی و مفہوم کا ادراک ضرور ہونا چاہیے۔ جیسے مذکورہ مثال میں ردیف بھاری ہے، اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ آپ کسی زیادہ وزن رکھنے والی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور مجازی معنی یہ ہے کہ کسی مشکل کام یا ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، ردیف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ردیف شعر کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اگر واقعی ردیف کی مطابقت سے مضمون لایا گیا ہو تو قاری یا سامع اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ قاری شعر پڑھتا ہوا جب قافیے تک پہنچتا ہے تو ردیف اس کی زبان پر خود بخود جاری ہو جاتی ہے، کیونکہ قافیے پر پہنچ کر مضمون انہی الفاظ کی کمی محسوس کر رہا ہوتا ہے جو ردیف میں موجود ہیں۔ صحیح؟ مشاعروں میں دیکھا گیا ہے کہ اگر ردیف کو اچھے طریقے سے نبھایا گیا ہو تو سامعین اس قدر لطف اندوز ہوتے ہیں کہ شاعر کے قافیہ تک پہنچنے پر سامعین بھی شاعر کے ساتھ ساتھ ردیف دہرانے لگتے ہیں، اور بعض اوقات تو مضمون کی بندش ایسی شاندار ہوتی ہے کہ اگر شاعر قافیہ پڑھنے سے پہلے ہی خاموش ہو جائے تو سامعین کے لیے قافیہ بوجھ لینا مشکل نہیں ہوتا۔ عمدہ مطلع کسے کہتے ہیں؟ ردیف کے پیش نظر سب سے مشکل امر مطلع کہنا ہے کہ مطلع کے دونوں مصروں میں ردیف دہرائی جاتی ہے۔ اچھا مطلع یہ ہے کہ شعر کے دونوں مصروں میں ردیف کا وجود ضروری معلوم ہو، ایک ردیف زائد محسوس نہ ہو، اور اگر ممکن ہو تو ہر مصرے میں ردیف اپنے حقیقی معنی میں اور دوسرے مصرے میں مجازی یا اصطلاحی معنی میں استعمال ہوئی ہو، یعنی دونوں مصروں میں مختلف معنوں میں استعمال ہوئی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جسے مطلع کہنا آ گیا سمجھیں کہ وہ اچھا شاعر بن گیا۔ مثلا آپ لفظ اور کو ردیف چنتے ہیں، یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے دو لفظوں یا جملوں کے درمیان حرف عطف کے طور پر، مزید کے معنی میں جیسے اور اونچا پڑھو مطلب مزید اونچا پڑھو، منفرد اور مختلف ہونے کے معنی میں جیسے آپ کی تو بات ہی اور ہے مطلب آپ کی تو بات ہی الگ ہے۔ ایک لفظ کو مختلف معنوں میں استعمال کر کے کلام کو دل پذیر بنایا جا سکتا ہے، لیکن شعر میں اس معنی کا جواز موجود ہونا چاہیے۔ بات سمجھانے کے لیے 2 شعر وضع کیے ہیں، ملاحظہ کریں۔ مدہوش ہوں میں دیکھ کے آنکھوں کی ادا اور، مدہوش ہوں میں دیکھ کے آنکھوں کی ادا اور، ہونٹوں کی کہوں کیا کہ ہے ان میں تو نشہ اور، زلفیں ہیں کہ باندھے ہیں مجھے عہد وفا میں، زلفیں ہیں کہ باندھے ہیں مجھے عہد وفا میں، پلکیں ہیں کہ دیتی ہیں رہائی کی دعا اور۔
مطلع کے پہلے مصرے میں اور حرف عطف کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور دوسرے مصرے میں مزید کے معنی میں یا الگ اور منفرد کے معنی میں، یعنی میں آنکھوں کی ادا دیکھ کر مدہوش ہوں اور ہونٹوں کی کیا کہوں کہ ان میں مزید نشہ ہے۔ دوسرے مصرے میں اور کو مزید کے معنی میں استعمال کرنے کے لیے دونوں مصروں میں خاص مطابقت رکھی گئی ہے، جبکہ دوسرے شعر میں ردیف اور کا کسی بھی معنی میں استعمال ہونے کا جواز موجود نہیں ہے۔ مضمون اس کے بغیر مکمل ہے اور ردیف زائد ہے۔ مزید کچھ مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ ہم نے تصویر زندگانی کی، خاک میں رول کر پرانی کی۔ پہلے مصرے میں کی حرف اضافت ہے اور دوسرے میں کرنا سے ماضی کا صیغہ۔ کہا تھا دور رہنا عاشقوں سے، پھرو گلیوں میں اب یوں پاگلوں سے۔ پہلے مصرے میں سے حرف ربط ہے اور دوسرے مصرے میں حرف تشبیہ۔ اس کی پلکوں پہ دو ہنسی سے دیے، رب نے انمول ہے کہیں سے دیے۔ پہلے مصرے میں دیے دیپ کے معنی میں اور دوسرے مصرے میں دینا سے ماضی کا صیغہ، اور یہ جو سے ہے سے بھی مختلف معنوں میں ہے۔ بزم ساقی ہے بھیڑ سے دو چار، نکلے دو ایک آ ملے دو چار۔ پہلے مصرے میں دو چار بمعنی مبتلا ہونا اور دوسرے مصرے میں گنتی والے دو چار بمعنی چند ایک۔ بھی اور ہی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بھی افراد کو شامل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہی حرف تخصیص ہے۔ ٹھیک، جیسے ہمارے گھر آپ بھی آئیے، یعنی بہت لوگ آ رہے ہیں یا بہت لوگ آ چکے ہیں، آپ بھی آئیے۔ یہ بہت لوگ آتے رہتے ہیں، آپ بھی آئیے، صحیح۔ لیکن اگر ہم کہیں گے ہمارے گھر آپ ہی آئیے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اور کوئی نہیں آ سکتا، صرف آپ ہی آئیے۔ اسے ذرا اور سمجھ لیتے ہیں۔ چھت پر اپنی چاند ہے نکلا تم بھی دیکھو، کتنا پیارا ہے یہ نظارہ تم بھی دیکھو۔ مجھ کو تو نفرت ہے ایسے لوگوں سے، اس منحوس کا بھدا چہرہ تم بھی دیکھو۔ دونوں اشعار میں بھی کی جگہ ہی لگا کر پڑھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ دونوں مصروں میں بھی کا استعمال ہی درست تھا، یعنی ایک اچھا نظارہ میں دیکھ رہا ہوں، تم بھی دیکھ لو۔ شاعر نے مخاطب کی تخصیص کا کوئی جواز شامل نہیں کیا کہ وہ کہنا چاہتا ہو کہ ایسا نظارہ اور کوئی نہ دیکھے، خاص طور پر تم ہی دیکھو۔ وہ تو صرف مخاطب کو اس عمل میں شامل کرنا چاہتا ہے، جبکہ دوسرے شعر میں شاعر نے مخاطب کی تخصیص کا جواز یہ کہہ کر پیدا کیا ہے کہ مجھے تو ایسے لوگوں سے نفرت ہے، میں تو اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے تم ہی دیکھو۔ لہذا دوسرے شعر میں بھی کا نہیں ہی کا محل ہے، کیونکہ جو دوسرا شعر ہم نے پڑھا کہ مجھ کو تو نفرت ہے ایسے لوگوں سے، اس منحوس کا بھدا چہرہ تم بھی دیکھو، تو بھئی جب مجھے ہی نفرت ہے تو میں دوسرے کو کیوں دکھا رہا ہوں؟ مت دیکھو، یا پھر تم ہی دیکھو، مجھے نہیں دیکھنا، اگر کوئی ہمیں کہتا ہے تو صحیح۔ اچھا، اسی طرح اگر ردیف میں حروف استفہام کیا، کیوں، کیسے، کون وغیرہ وغیرہ میں سے کوئی شامل ہوگا تو ظاہر ہے مضامین سوالات پر مشتمل ہوں گے۔ پھر اسی طرح حروف شرط، حروف ندا، حروف تعصف، حروف تشبیہ، حروف تحسین، حروف نفرین، حروف علت وغیرہ، ان میں سے اگر کسی کو ردیف میں شامل کیا جائے گا تو مضامین کا انتخاب کرتے ہوئے اس لفظ کی مناسبت کا لحاظ رکھا جائے گا۔ جیسا کہ پہلے ہی عرض کیا گیا ہے کہ اس ویڈیو کا مقصد انوکھی اور طویل ردیف کو نبھانے سے متعلق گفتگو کرنا ہے، لہذا نئے مضامین کے حصول کے بقیہ دو طریقے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی پیش کیے جائیں گے۔ اس ویڈیو میں
آپ کو کیا سمجھ میں آیا اور کیا سمجھ میں نہیں آیا وہ بھی ہمیں بتائیں، اور اگر آپ کو ہماری کوئی بھی بات غلط لگی ہو تو اس کی بھی نشاندہی کریں، یہ آپ کا علمی احسان ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے سبق میں۔ السلام علیکم۔